नाजरीन, ईरान पर अमरीकी हमलों का आज 8वां रोज है। सवाल ये जन्म ले रहा है कि ईरान अपने दिफा में मुसलसल मिडिल ईस्ट को क्यों निशाना बना रहा है। दूसरा अहम सवाल, अरब ममालिक सऊदी अरब तर्ज का एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान से करने के ख्वाहिशमंद हैं, आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी। तीसरा अहम सवाल, 8 रोज़ा मुसलसल अमरीकी हमले, ईरान के दिफाई जवाब में कोई कमी नहीं आ रही है, क्या इस वक्त तवाज़ुन ताकत का बराबर चल रहा है। और चौथा अहम सवाल, यूरोपियन कौंसिल ने खबरदार कर दिया है ये लड़ाई गुमसान की लड़ाई है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ डिजिटल। मैं हूं मिनहाज मौसवी। 4 अहम सवाल और उनके जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहला सवाल आपके सामने रखेंगे और उसका हम तजिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ईरान आखिर क्यों मिडिल ईस्ट को मुसलसल निशाने पे रखा हुआ है। हालांकि हमला अमेरिका कर रहा है, लेकिन दिफाई जवाब ईरान मिडिल ईस्ट पे अपने अहदाफ को सेलेक्ट करके बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के ज़रिए हमला कर रहा है। ये सवालात पाकिस्तान के अवाम के जहनों में भी उभर रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब है, बहुत ही सादा सा जवाब है, क्योंकि इन ममालिक में अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं जहाँ से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिकन बेसिस हैं, बल्कि ईरान के ख़िलाफ़ इन्हीं ममालिक का एयर स्पेस भी इस्तेमाल हो रहा है। और एक इतला ये भी है कि गुज़श्ता जो 40 रोज़ा जंग की बात करें या फिर इस वक्त जो 8 रोज़ हो गए हैं सीज़ फायर को टूटे हुए, 8 रोज़ा मुसलसल जो अमरीकी हमला ईरान पर हो रहा है। एक मुकाम पर ये ख़बर आई थी, लेकिन इस पर इतना अहम नहीं लिया गया पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल बैनुल-अक़वामी हालात पर नज़र रखने वालों ने इस नुक्ते को बहुत ही संजीदा लिया। वो ख़बर ये थी कि जनाब बहरीन और कुवैत ने ईरान में अमरीकी हमलों के साथ, अमरीकी फ़ज़ाइये के हमलों के साथ ख़ुद भी वो शरीक हुए हैं। बहरीन और कुवैत, ईरान इस बात को समझता है और इसीलिए अब सबसे ज़्यादा जो कहर टूट रही है ईरान की जानिब से, जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, उसका निशाना बहरीन और कुवैत बन रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने लफ्ज़ पहले कतर इस्तेमाल किया, कुवैत। ये 2 ममालिक, इनके बारे में ईरान को ये इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं कि अमरीकी फ़ज़ाइया जो हमले हो रहे हैं, इब्तदाई दिनों के अंदर बहरीन और कुवैत ने भी ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। और इसी बुनियाद पर जो गुस्सा है ईरान का, वो इन 2 ममालिक पर बहुत ज़्यादा है। जबकि जॉर्डन पर भी हमला ईरान ने किया है, मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी ईरान ने हमला किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईरानी गैज़ व गज़ब का शिकार हैं वो बहरीन और कुवैत हैं। अब एक ख़बर हमने कल आपसे शेयर की थी कि रॉयटर्स ने ख़बर दी है कि बहरीन और कुवैत पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बर दी थी रॉयटर्स ने। और अब एक और ख़बर ये इसी ख़बर से मुंसलिक सामने आई है कि तमाम ही अरब ममालिक जो इस वक्त ईरान के रहम करम पर हैं या ईरान के ज़ेर-ए-ताब हैं, उन तमाम अरब ममालिक ने, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, जिसमें बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इवन कतर भी, कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाही मुआहदा की ख्वाहिश रखते हैं सऊदीया तर्ज की। याद रखिएगा, अभी 8 रोज़ा जो अमरीकी हमले ईरान पर मुसलसल जारी हैं, इसमें अभी तक ईरान ने सऊदी अरब पर हमला सच नहीं किया है। ऐसा गो के हुतीस ने ज़रूर हमला किया है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से, ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं हुआ है। तो ये जो बाकी ममालिक हैं ये समझते हैं कि शायद सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है, इसी वजह से ईरान हिचकिचा रहा है सऊदी अरब को निशाना बनाने में। हालांकि सऊदी अरब का भी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ के फ़ौजी अड्डे, अभी भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो ये बाकी जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान से एक दिफाई मुआहदा, और उस मुआहदे के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की वहाँ तैनाती, बल्कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी मकदार में जदीद जंगी साजो सामान जो है वो उसकी ख़रीदारी हो सके। ये याद रखिएगा
کہ سعودی عرب اور ایران کے جو حالات ہیں وہ باقی ان ممالک سے مختلف ہیں، باوجود اس کے کہ ان ممالک نے تو آزادانہ طور پر اپنا ایئر اسپیس مکمل طور پر اجازت دے رکھی ہے ایران پر حملے کی۔ سعودی عرب نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن امریکہ کے بیسز وہاں ہونے کی وجہ سے امریکہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس لیے ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سعودی عرب خود براہ راست ملوث نہیں ہے اور سعودی عرب کی انٹینشن نہیں ہے۔ اور ایک مثالی حالات پہلے جیسے تو خیر نہیں ہے، لیکن ایران اور سعودی عرب کی خواہش ہے کہ ان کے تعلقات خراب نہ ہوں، اور قطر تو ویسے ہی ان کے تعلقات ایران سے اچھے ہیں، اور عباس عراقچی صاحب بھی قطر میں موجود تھے ابھی ریسنٹ دنوں کے اندر۔ تو یہ جو خبر کل رائٹرز کے ذریعے ہمیں ملی تھی اس میں یہ مزید اضافہ ہوا کہ تمام ہی عرب ممالک سعودی عرب طرز کا ایک معاہدہ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جناب یہ 8 روز ہو گئے مسلسل ایئر اسٹرائکس کو۔ پاکستان میں کیونکہ 2 قسم کے رائے پائی جاتی ہیں، ایک کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اتنی بڑی فوجی طاقت جو امریکہ رکھتا ہے اور خاص کر جو فضائی برتری اسے حاصل ہے، ایران کے لیے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا اور ریزسٹ کرنا۔ اگر وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھتا ہے تو ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی کمزور ہوگی۔ اور ایک کا خیال یہ ہے کہ گو کہ ایران کمزور ضرور ہے بمقابلہ امریکہ کے، لیکن غیرت اور حمیت کی بنیاد پر اور بدلے کے انتقام کا جو نعرہ وہاں بلند ہوا ہے اس بنا پر وہ لڑنے مرنے اور مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور وہ اسی تناظر میں اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ لیکن یہاں اہم سوال ہے کہ کیا ایران کا جوابی جو رد عمل ہے، دفاعی رد عمل جس کو کہتے ہیں، وہ پہلے کی نسبت کمزور ہوا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایران کے جوابی رد عمل میں کوئی کمی آئی ہے۔ تابڑ توڑ حملے اس وقت تک جاری ہیں، 2 طرفہ۔ ادھر امریکہ ایران پر اسٹرائک کر رہا ہے اور ماضی کے مقابلے میں شدید قسم کے اسٹرائکس ہو رہے ہیں جو خبریں ایران سے آ رہی ہے، لیکن اتنا ہی شدید قسم کا رد عمل ایران کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ کمزور نہیں ہوئی ہے، اور یہ جنگ اگر طول پکڑتی ہے تو نقصان تو 2 طرفہ ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کسی ایک مقام پر پہنچ کر سرنڈر کر جائے۔ تو اس لیے یہ امکان اس کو رد کیا جا سکتا ہے کہ ایران کو ٹیبل کے میز پر آ جانا چاہیے ون سائڈ ہو کر، تو یا اسے مجبوراً اپنے انفراسٹرکچر جو بچا کچھ ان کے پاس ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیں انفراسٹرکچر، سویلین جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج پہلے بھی ہوا تھا 40 روزہ جنگ کے اندر بھی، تو ایران نے بہت جلدی سروائیو کیا تھا، ان تمام سویلین انفراسٹرکچر کو مینٹین کیا تھا۔ تو ایران کے لیے مشکل نہیں ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے سرنڈر کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، تو پھر حالت ہمیشہ کے لیے بدتر ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اب آئیے جناب، یورپین یونین، یورپین کونسل فار انٹرنیشنل افیئرز کی نے خبردار کیا ہے کہ یہ جو لڑائی اس وقت جاری ہے یہ گھمسان کی لڑائی میں بدل چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یورپین کونسل فار انٹرنیشنل افیئرز نے خبردار کیا ہے کہ یہ لڑائی گھمسان کی لڑائی اسے کہتے ہیں کہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے جب دونوں طرف سے ہوتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے دونوں کا، اور اس نقصان کا خمیازہ جو سراؤنڈنگ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، یا وہ جو ان سے کنیکٹ ہیں ان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو مقولہ یہاں پر انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس وقت جو لڑائی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو لڑائی جاری ہے سیز فائر ٹوٹنے کے بعد، وہ دونوں کو شدید قسم کے نقصانات پہنچ رہے ہیں، گو کہ خبریں اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ خبریں آئیں گی، تھوڑے سے یہ دھول جو جنگ کے ہیں یہ جب چھٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اصل نقصان کا تخمینہ سامنے آئے گا۔ جیسے ماضی میں دوران جنگ تو دونوں طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم نے ان کا زیادہ نقصان کر دیا ہے، ایران کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ کا نقصان بہت کیا ہے، امریکہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایران کا نقصان کیا ہے۔ اور ڈے فرسٹ سے تو ویسے امریکہ پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کی
ملٹری طاقت کو کمزور کر دیا ہے، ہم نے ان کی نیوی کو ختم کر دیا ہے، ان کے ڈرونز کی صلاحیت کو کمزور کر دیا، ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل جو کے لانچنگ پیڈ ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو لیکن یہ 8 روز سے مسلسل ایران پر امریکن اسٹرائکس ہو رہے ہیں اور اس کے جواب میں جس طرح ریٹیلیٹ کر رہا ہے ایران، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ شدت آئی ہے۔ ناظرین، یہ ہے صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ کی، اور مشرق وسطیٰ کی جو اس اوورال صورتحال کے اندر مزید بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن عالمی منظرنامہ بڑا ہی مختلف اس وقت ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ اب تک جو ثالثی کی کوششیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ کوششیں اس سچ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ لڑائی بہت شدید نوعیت کی لڑائی اس وقت جاری ہے، اور کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ کسی ایک فریق کو قائل کر سکیں، کیونکہ ماضی قریب میں جو سیز فائر ہوا اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اب یہ الزام ایک دوسرے پہ لگتے ہیں کہ ایران نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، امریکہ نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے۔ اس تنازع کے بیچ میں ایک اور خبر ہے وہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آخری آج کے ہمارے اس ویلاگ کی خبر ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا تناؤ پیدا ہوا ہے، یہ پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور خاص کر حوثیز کے حملے کے بعد، سعودی عرب پر جو انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد پاکستان نے تھوڑا سا محتاط رویہ اب اپنایا ہے، اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ایران سے ناراض ہے، اور مختلف ذرائع سے یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان ایران سے ناراض ہے بلکہ ایرانی بھی پاکستان سے ناراض ہیں۔ تو یہ ناراضگی میرے خیال سے دونوں ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں، یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگی۔ فی الحال واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ امریکنز کے ذہن میں یہ ہے کہ جو سیز فائر ایگریمنٹ پاکستان کی ثالثی میں ہوا ہے اس میں یہ بھی شامل تھا، جو شقیں شامل کی گئی تھیں اس پر امریکہ پورا نہیں اترا، اور خود امریکن پریزیڈنٹ کے مسلسل بیانات اور ثالث جو ہے اس میں انہوں نے کوئی واضح اسٹانس نہیں لیا، اور اسی طریقے سے پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایران نے پاکستان کے معاملے میں جو پاکستان نے ان کو محتاط رہنے کا کہا تھا، کم سے کم سعودی عرب کے حوالے سے وہ محتاط رویہ ایران کی جانب سے نہیں اپنایا گیا، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر سعودی اور قطری آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، سفارتی سطح پر مشکلات پیدا کی ہیں۔ تو یہ دونوں حکومتوں کے درمیان اس وقت ایک ہے اس طرح کی صورتحال، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو جائے۔ پاکستان ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے ایران بھی پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے اپڈیٹس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ لیکن جانے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔